अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में पावर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। सूरत हाल हर लम्हा बदल रही है। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, नए धरने बन रहे हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार हो रही है। इन क़यास आराइयों में शिद्दत आ गई है कि हुकूमत घर जाने वाली है। आज एक तरफ अपोजिशन की आला क़यादत यानी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात हुई। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आज जहांगीर तरीन के घर पर अहम बैठक हुई जिसमें बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने शिरकत की और जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। इजलास के बाद अलीम खान ने कहा कि मैं 40 से ज़ायद अरकान असेंबली से मिल चुका हूँ। जिस तरह हुकूमत का कारोबार चल रहा है उससे पार्टी के मुखलिस कारकुनों और वोटर्स को तशवीश है। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। मगर उसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मिलने जा रहे हैं अलीम खान से, उन्हें मनाने जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि 24 घंटे में मामला तय हो जाएंगे। वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे अब अलीम खान से मिलने के बाद। इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर पहले सुनिए कि अलीम खान ने आज क्या। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है और हम इसके मुत्तहद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ। उसके बाद मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अलीम खान से कि अलीम खान को उन्होंने मना लिया है। क्या क्या मुतालबात अलीम खान की तरफ से रखे गए हैं, इसके लिए इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद तरीन ग्रुप के रहनुमा सईद अकबर नवानी हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज अलीम खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। पहले इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई, आपने मीडिया से बात भी की, आपने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मामला तय हो जाएंगे। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? ज़ाहिर आपकी एक पुरानी दोस्ती है, मगर आपको क्यों जाना पड़ा? क्या वजह है कि वज़ीर आज़म खुद नहीं मना पाए ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वज़ीर आज़म नहीं बना पाए, लेकिन जाहिर है कि कुछ रिजर्वेशन हैं अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और वज़ीर आज़म साहब को इस बात का इतराक था कि अलीम खान से मेरी एक बहुत ही दरीना दोस्ती है, एक भाईचारा है मेरा, उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं अलीम खान से जाके इसके ऊपर बात करूँ, चीज़ों के ऊपर कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, ऐसे क्या मामलात हैं जिनको देखा जा सकता है, ऐसी क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो मैं आज अलीम खान साहब के पास इसीलिए आया था और अभी भी मैं वहीं उनके घर पर ही बैठा हूँ। अलीम खान साहब भी इधर ही हैं और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं कल सुबह वज़ीर आज़म, मैं अभी जा रहा हूँ वापस इस्लामाबाद, मैं कल सुबह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से मिलके उन सारी चीज़ों के मैं उनसे तफसीलन गुफ्तगू भी करूँगा, उन्हें बता भी दूंगा सारी चीज़ों का। और मेरी ख्वाहिश होगी कि उसके बाद हम अलीम खान साहब की और इमरान खान साहब की एक मुफस्सल मीटिंग करवा दें ताकि जो मामलात, जो चीज़ें, जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो जनरल पब्लिक से रिलेट करते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स को रिलेट करते हैं, उन्हें एड्रेस किया जा सके। वैसे मगर उनके जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसमें तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है जिस पर उन्होंने भरपूर तनकीद की। उन्होंने कहा बेचैनी पाई जाती है सपोर्टर्स में भी और वोटर्स में भी और कारकुनों में भी। तो क्या उस्मान बुज़दार की किसी ना किसी तरीके से रिप्लेसमेंट भी उनकी डिमांड में शामिल है? जी, मेरे से उन्होंने कोई इस तरह की कोई डिमांड रखी नहीं, लेकिन वो उनके अपने इश्यूज हैं जो मैंने आपसे कहा। मैं इस वक्त आपसे इतनी ही बात कर सकता हूँ कि उनकी रिजर्वेशन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और वो मैं रिजर्वेशन के ऊपर वज़ीर आज़म से इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा। जो बात और मानतन उन्होंने मुझसे कही है वो मैं उसी तरह वज़ीर आज़म को पहुँचाऊँगा। फिर वज़ीर आज़म की मर्जी है कि वो आगे मामला को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। वैसे मगर उनकी एक रिजर्वेशन जहांगीर तरीन से दूरी भी है। वो उनका ख्याल है कि उन्हें दूर कर दिया गया। वज़ीर आज़म जब कोई हुक्मरान बनता है उन्होंने कहा तो आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं, वो सवाल उठा रहे थे कि क्यों दूर हो गए। तो सिर्फ अलीम खान की मुलाकात हो जाए इस पर वो मुतमईन है या जहांगीर तरीन से भी कुर्बत चाहते हैं वज़ीर आज़म की? नहीं, जहांगीर तरीन साहब तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अलील हैं, वो लंदन में है,
میری اب تک ان سے کوئی باضابطہ قسم سے بات نہیں ہو سکی ہے. میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ علیم خان صاحب اس وقت کوئی کنیکشن ایسا کروا دیں گے جس سے ہماری جہانگیر ترین صاحب سے بھی بات ہو جائے تاکہ وہ بھی آن بورڈ ہوں. لیکن ابھی تک میری ان سے بات نہیں ہو سکی, لہٰذا میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ جہانگیر ترین صاحب خود کیا چاہتے ہیں. علیم خان صاحب اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے؟ جی, علیم خان صاحب دیکھیں, ملاقات تو علیم خان کئی بار کر چکے ہیں پہلے بھی. علیم خان دوبارہ بھی کئی بار ملاقات کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن کچھ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو ریزرویشنز ہیں انہیں ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے. تو ان ریزرویشنز کو میں وزیر اعظم تک پہنچا دوں گا. اس کے بعد وزیر اعظم کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر چلانا چاہتے ہیں. مگر کیا یہ بات درست ہے کہ وہ وزیر اعظم کے بھی پیغامات کا جواب نہیں دے رہے تھے, کسی اور رہنما سے بھی ملنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ آپ سے دوستی ہے اس لیے آپ سے ملنے کو تیار ہوئے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات کوئی درست ہے. وزیر اعظم نے آپ کو علیم خان صاحب نے علیم ہیز آلویز ریسپیکٹڈ عمران خان. انہوں نے ہمیشہ بڑی محنت کی ہے. خان صاحب کو اپنی آج جہاں پر خان صاحب ہیں وزیر اعظم بننے میں, اس میں علیم خان کی کنٹریبیوشن شامل ہے, اس میں جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن شامل ہے, اس میں کئی اور دوست ایسے ہیں جن کی کنٹریبیوشن شامل ہے جو شاید اپنے آپ کو آج فیل کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اگنورڈ ہو گئے ہیں یا ان کی بات سنی نہیں جا رہی. تو وہ معاملات جو ہیں سارے میں وزیر اعظم تک ضرور منوان اسی طرح پہنچاؤں گا جیسے مجھ تک پہنچائے گئے ہیں. صاحب, اور پھر مجھے یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ کم از کم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے ان سے گارنٹی لی کہ آپ اس میں, کیونکہ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے, دیکھیں گے کس طرف جانا ہے, کم از کم اس کی آپ نے گارنٹی لی کیونکہ وہ تو وزیر اعظم کے خلاف ہے؟ نہیں, میرا خیال نہیں خیال کہ علیم خان وزیر اعظم کے خلاف ہیں, اور میرا خیال ہے بس اس گفتگو کو ہم یہیں تک رکھیں تو بہتر ہے, اور کچھ سسپینس بھی رہنے دیں, باقی پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے. چلیں مجھے اپنی ذات کی حد تک بتا دیجیے, کیونکہ آپ پچھلے ہفتے میرے شو میں بڑے کانفیڈنٹ تھے, ابھی بھی اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی؟ میں 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ تحریک عدم اعتماد اگر وزیر اعظم کے خلاف یا ہمارے اسپیکر کے خلاف آئی تو وہ پوری طرح ناکامی کا شکار ہوگی. بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. ساتھ ہی رہنما ترین گروپ جنہوں نے آج علیم خان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی, وہاں پر موجود تھے, ملاقات میں موجود تھے. سعید اکبر نوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. سعید اکبر نوانی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی علیم خان صاحب کے ساتھ, کہ درست ہے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی اب بنائی گئی ہے جو اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے ترین گروپ نے؟ یہ بات آپ کی سچ ہے کہ ہم نے اپنے گروپ کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو آئندہ جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے گی, اور اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہو تو بات بھی کرے گی. سب, اور کس سے, آپ کو اپوزیشن سے بھی بات کرے گی, نون لیگ سے بھی بات کرے گی, ان لوگوں سے بھی بات کرے گی جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے گا. تو ابھی تک نون لیگ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. پورے گروپ سے نہیں بات کی؟ جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہے جو آپ کے علم میں ہے ابھی تک نون لیگ کا نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ہے. اور آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو بات ہوئی اس میں علیم خان صاحب یا کسی سے یہ نہیں بات ہوئی کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ لوگوں سے ابھی تک؟ نہیں, ہم نے اپنی گروپ کو پھر ری آرگنائز کیا, اور ہمیں خوشی ہے کہ علیم خان نے بھی ہمارے گروپ کو جوائن کیا. اور اب ہم نے تو آپ نے ہماری پریس کانفرنس سن لی کہ ہم اپنے پارٹی کو جو جس کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو سروائیول ہو جائے. سر, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی علیم خان صاحب کے ساتھ بھی 40 لوگ ہیں؟ آپ کا تو گروپ ہے اپنی جگہ پہ, مگر کیونکہ جو خبر آئی کہ ان کے گھر پر دعوت پر گئے تھے صوبائی وزیر اختر ملک صاحب, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, جو پارٹی کہے گی, عمران خان کہیں گے میں وہ کروں گا. شمشان بخاری صاحب کا نام آیا تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں کسی بھی گروپ میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آپ کو یقین ہے کہ 40 لوگ ہیں ان کے ساتھ, علیم خان صاحب کے ساتھ؟ مطلب انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ میں پچھلے 4 دنوں میں 40 لوگوں کے ساتھ ملا ہوں. اب مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کتنے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی کہ اتنے لوگوں کو ملا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بندے ان کے ساتھ ہیں. اور نواز صاحب, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے نہیں آپ کا رابطہ, تو نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں انہیں ٹکٹ کی گارنٹی دے دی ہے. اور ظاہر ہے اس میں جو نام آتے ہیں کچھ آف دی ریکارڈ وہ ترین گروپ کے ہی ہیں, مگر آپ کے کسی گروپ کے کسی بندے نے نہیں بتایا کہ نون لیگ نے رابطہ کیا یا پھر ٹکٹ کی گارنٹی انہوں نے دے دی, انہوں نے لے لی؟ میں صوبائی اسمبلی کے ممبران کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ نہیں ہوا. اگر ایم این اے سے ہوا ہے تو وہ
शायद कोई आपको बेहतर बता सकें, या तरीन ग्रुप के MNA भी है ना जी। मगर MNAs भी बैठते तो आप ही के साथ है ना, आप ही एक ही ग्रुप का आप लोग हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि MNAs का अलग ग्रुप है, MPS का अलग ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ है। क्योंकि MNA का फंक्शन इस्लामाबाद में होता है, सूबाई का जो है वो प्रोविंशियल में होता है, तो इस तरह की कोई बात है। तो वो आज फिर अलीम खान साहब ने क्यों कह दिया हम बाद में फैसला करेंगे और देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद में किस तरफ जाना है, क्योंकि वो तो MNAs का मामला है। नहीं, मतलब हमने तो अपनी बात की है कि उन्होंने जो बात की है, अगर आप उसको बारीकी से देखें तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी हमारी, कि हमने आज का जो लाएअमल बनाया है, हमने कहा है कि हमारा ग्रुप इंटैक्ट है और हमारा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब हम आइंदा का लाएअमल अगले एक आध दिन में वाज़े करेंगे। नवाज़ साहब, एक बात जो नज़र आ रही थी वो ये कि आप बुज़दार हुकूमत से आपका ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो तरीन साहब का ग्रुप हो या फिर अलीम खान साहब जो आपके साथ आ गए हैं, और वो ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, उस्मान बुज़दार साहब काबिल कबूल नहीं है आप लोगों को बतौर वज़ीर आला। मतलब ये अलीम खान की बात थी जो उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हमारी जो कमेटी बनी है वो एक आधे दिन में मीटिंग करेगी, उसके बाद हम जब अपना लाएअमल देंगे तो फिर उसको जो लाएअमल होगा उसको हम फिर डट के उस पर खड़े भी होंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस वक्त तरीन ग्रुप की ये पोजीशन नहीं है कि उस्मान बुज़दार काबिल कबूल नहीं है? मगर अभी हमारे सामने कोई बात हमने वाज़े नहीं की, हम अभी देख रहे हैं भी हालात क्या रुख ले रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब हालात को देखेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे और उसके मुताबिक बात भी करेंगे। ग्रुप के अंदर ऐसी ख्वाहिश है कि आपके ग्रुप का कोई वजीर आला बन जाए? मतलब ये तो सियासत में किसकी ख्वाहिश नहीं होती मतलब है अच्छाई के लिए या ग्रुप में बेहतरी के लिए तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कोई वजीर बने, कोई वजीर आला बने। ये तो इसमें तो कोई ये सियासी ख्वाहिश है, और अगर ये किसी दोस्त की ख्वाहिश हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है। पार्टियों में ख्वाहिश रखना अच्छी बात है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए जहाँ से ऑफर आएगी आपका वजन उस तरफ जा सकता है, आपका झुकाव उस तरफ हो सकता है। अगर इमरान खान साहब इस ग्रुप को ऑफर कर दें कि मैं वजीर आला आपकी मंशा के मुताबिक बना देता हूँ, उस्मान बुज़दार को हटा देता हूँ, या फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफर आ जाए, वहीं आप झुक सकते हैं? ये अल्लाह की बातें हैं ना, मतलब इस पे कोई कमेंट करना कोई मुनासिब नहीं होगा कि भैया इस तरह हो जाएगा। जब होगा उसके ऊपर फिर बंदा कोई बात करता अच्छा लगता है। अभी ये कहें कि फलां भी नहीं रहेगा, फलां भी नहीं रहेगा, तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, वो नहीं होता। क्योंकि ये तो जब प्रैक्टिकल को बात होती है उसमें बंदा कोई अपना रद्द-ए-अमल देता है। जब इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश आती है तो उस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो इकदामात भी सोचता है कि किन इकदामात के नतीजे में मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इस ख्वाहिश की तकमील कैसे हो सकती है, क्योंकि चौधरी बरादरान ने मुबैना तौर पर एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर शहबाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान राज़ी नहीं हुआ कि उनकी तरफ से कोई चीफ मिनिस्टर आए। अगर आप लोगों के लिए राज़ी हो जाते हैं तो फिर आपका झुकाव हो सकता है उस तरफ। मैंने कहा जी मैं खानदादा साहब आज हमारी पहली मीटिंग हुई है, आप यकीन करें भी हमारा जो पूरी डिस्कशन हुई वो इसी बात पे हुई कि हम इंटैक्ट हैं, हम इकट्ठे हैं। हम अगले एक आधे दिन में जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में होंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर एक पक्का लाएअमल बना के फिर उसमें हम जो भी बनेगा फिर उस पर हम डट के उसको डिफेंड भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आज जो कुछ हुआ है इसकी जो पेशगोई है वो कल की गई थी सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि एन और जीम से शुरू होने वाले दो नामों का अहम रोल होगा। एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, एन से अलीम खान, जीम से जहांगीर तरीन। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगे क्या होने वाला है। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब ये PDM के इजलास से लेके तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो तरीन ग्रुप का मामला है और अलीम खान का, ये आपने प्रेडिक्शन की थी, सही साबित हुई है, मगर अभी तक ऐसा लगता है फैसला किया नहीं है, या फिर मीडिया को नहीं बता रहे हैं। फैसला कर लिया है इस ग्रुप ने कि इन्होंने क्या करना है? नहीं शाहज़ेब, फैसला भी कर लिया है, तैयारी भी कर ली है, रोड मैप भी बना दिया है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसी गेम है
جو کئی سال بعد پاکستان میں ہمیں بطور صحافی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میں دونوں فریقوں کو اپنی اپنی حکمت عملی چھپا کے رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ابھی اگر وہ ڈسکلوز کر لے تو جواب میں عمران خان پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس پیسے کی طاقت بھی ہے، تو اس لیے اپوزیشن اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھ رہی ہے۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہی ہفتہ فیصلہ کن ہے، اس میں یہ سسپنس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر میچ ہوگا، اور میچ کے لیے تو 14 دن بہرحال ہے کم از کم۔ مگر جو میچ ہوگا اس کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئی ہے اپوزیشن، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہے، ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے۔ آج علیم خان صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس وقت عثمان بزدار پر زیادہ مسئلہ ہے ان کے گروپ کو، اور ظاہر گروپ یہ اس خواہش کا بھی اظہار ابھی اکبر نوانی صاحب نے کیا کہ اگر ہمارے گروپ سے وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو کس کی خواہش نہیں ہوگی۔ اگر وزیر اعظم یہاں کنسیشن دے دیں تو پھر ایک بڑا سیٹ بیک نہ ہو جائے کہیں اپوزیشن کو، اگر وزیر اعلیٰ کی قربانی دے دیں وزیر اعظم؟ شاہزیب، ایک تو یقیناً بطور وزیر اعظم عمران خان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب مستقبل کے کنٹیکسٹ میں اپوزیشن کے پاس بھی دینے کو بہت کچھ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں مولانا کے ساتھ، وہ ان کے ٹکٹ کے بدلے میں جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے بدلے میں جا رہے ہیں، ایک جو زرداری صاحب کے پاس جن لوگوں نے ساز باز کی ہے تو اس میں ٹکٹ کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی ہوں گے، تو ایک اب اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دوسرا، اپوزیشن کے پاس نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی بہت کچھ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران کے پاس اگر دینے کو کچھ ہے، لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کے پاس عمران خان سے بھی زیادہ دینے اور لینے، کچھ دینے یا لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جن کی برکت سے عمران خان صاحب کو اقتدار بھی ملا بھی تھا اور چل بھی رہا تھا۔ اب وہ مکمل غیر جانبدار ہو گئی ہیں، تو عمران کو اپنے زور بازو پہ پہلی مرتبہ لڑنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چند بنیادی تبدیلیاں ہیں کہ عمران خان کی اس صلاحیت کے پیش نظر وہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بڑے گاگ لوگ ہیں، وہ علیم خان ہو، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ چودھری برادران ہو، وہ باقی لوگ ہوں، تو وہ بھی سب کچھ کیلکولیٹ کر کے عمران خان کی حکومت کی طاقت اور صلاحیت کو، اب مثلاً علیم خان کو پچھلے 2 ہفتے عمران خان نے ان پہ پوری زور لگا دی کہ ان کو منا لے۔ آج میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عمران اسماعیل جن کو عمران خان نہیں منا سکا ان کو عمران اسماعیل کیا منا لیں گے۔ اسی طرح جہانگیر ترین کی خوشامد اور ان کو راضی کرنے کے لیے جتنے پارٹی کے اندر لوگ ایسے تھے جن کا ان کے ساتھ کوئی ربط ضبط تھا، ان کو آزما لیا، خود ٹیلی فون کر لیا، جب وہ بیمار ہو گئے تو اپنے کچھ وزیروں کو آگے کر کے ان کو علاج کے لیے شوکت خانم لے گئے۔ تو ظاہری بات ہے علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اتنے آسانی کے ساتھ، وہ یہ ساری چیزیں عمران خان کی طاقت اور صلاحیت ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود ادھر جا رہے ہیں۔ مجھے تو مستقبل قریب میں جو اتحادی ہے ان کی طرف سے بھی کچھ سرپرائزز عمران خان کے لیے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا۔ آج اجلاس ہوا ہے اہم اپوزیشن کی قیادت کا بھی، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا طریقہ عدم اعتماد آنے جا رہی ہے، کیا کوئی گارنٹی دی گئی ہے ترین گروپ کو یا علیم خان کو؟ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو آج کے اجلاس میں شریک تھے۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ آج اپوزیشن قیادت کا بھی اجلاس ہوا ہے، وہاں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ کہ فائنلی کسی نتیجے پر پہنچے آپ یا آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا؟ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، فیصلے الحمدللہ فیصلے جو ہے ہماری ساری ایکسرسائز جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے دوپہر کو 12 بجے، اس میں ہم نے ان فیصلوں کی اپروول لینی ہے، انڈورسمنٹ لینی ہے اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے، اور انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں ہے۔ میں ٹائم لائن جو ہے مجھے انسٹرکشنز ہیں میں اناؤنس نہیں کر سکتا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہے، یہ جو سبمٹ ہو جائے گی جو نو کانفیڈنس موو ہے۔ ہمارے نمبرز پورے ہیں الحمدللہ۔ اتنا تو بتا دیں کیونکہ مولانا نے خود نے 48 گھنٹے کہہ دیا تھا کہ اسی ہفتے آپ لوگ موو کریں گے اس کے لیے۔
جی انشاءاللہ تعالیٰ کل شام تک سچویشن ساری واضح ہو جائے گی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اپروولز جو ہے نا میں اس وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں بتانا چاہتا. ہمارے ممبران کو جو ہے نا وہ پہلے پتہ لگنا چاہیے, انہیں ہمیں اپروول دینی چاہیے, انڈورس کرنا چاہیے ہماری مووز کو, اس کے بعد یہ میڈیا میں آنا چاہیے. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی زیادہ وقت کا جو ہے فرق نہیں رہ گیا. اب ہماری جو پلاننگ تھی اور اس پلاننگ کی جو فائنل موو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں رہ گیا. صاحب نمبر مگر کیسے پورے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کل کہا کہ 100% کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے مگر کوشش کریں گے, تو نمبر کیسے پورے ہیں آپ کے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں نمبر ہمارے پورے ہیں, بالکل پورے ہیں. نمبر تو پرویز خٹک صاحب نے خود بولا ہے کہ ان کے 10 بندے ہمارے ساتھ آگے ہوئے ہیں. اب ہمارے پہ جو ہے 15 جو نمبر وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ چلیں گے. وہ ذرا وہ نام بتائیں تو میں بھی ان کے 10 نام بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس وہ نام ہیں, 10 نہیں ہیں بلکہ 10 سے زیادہ ہیں ہمارے پاس جو ان کے نام جو ہیں. مگر خواجہ صاحب اور اس کے علاوہ اتحادیوں کے بھی ہیں. تو کیا ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں کہ قافلی سے بات نہیں بنی تو یہ آج علیم خان صاحب آگے ترین گروپ میں, تو یہاں سے پورا کر رہے ہیں اس کمی کو؟ نہیں, یہ میں جو موو ہوئی ہے نا یہ علیم خان صاحب والی, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ موو جو ہے کہ کیسے ہوئی ہے, کس طرح ہوئی ہے, کس لیے ہوئی ہے. میرا خیال ہے میرا کمنٹ جو ہے پری میچور ہوگا. لیکن آپ کو یہ موو کے جو سارے خد و خال ہیں اس موو کے بھی اگلے 24 گھنٹوں میں میرا خیال ہے اوسط ہے 24 گھنٹوں سے پہلے آپ کو خود پتہ لگ جائیں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا اس وقت, میرا یہ کمنٹ جو ہے پری میچور ہوگا. مگر ان کے یہاں سے تو ایک خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کے گروپ کا بنے, اور نون لیگ سے نظر آیا کہ چودھری پرویز رائی وزیر اعلیٰ بنے, اس کے لیے راضی نہیں تھی آپ کی جماعت. اس چیز کے لیے راضی ہو سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ اگر وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, دیر از اے بگ ایف, وہ اگر ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سوچیں گے کہ جو ہے ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, ہماری ان کے ساتھ جو اس ساری ٹرانزیکشن میں جو بھائی چارہ ہوگا یا کوئی پارٹنرشپ جو ہوگی وہ کتنی سود مند ہوگی ہمارے لیے. ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اس کی پائیداری کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوچیں گے. لیکن ابھی اس موو کے بارے میں ہم کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے جو ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے علیم خان صاحب نے, انہوں نے بتایا بھی ہے کچھ 40 آدمیوں کا کہ میرے ساتھ 40 آدمی ہیں اور ہم جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے جوائن کر رہے ہیں. اٹس اے سائزبل نمبر, لیکن ان کی ابھی منزل مقصود جو ہے میرے نظر کے مطابق جو ہے یا میرے اوپینین میں ابھی واضح نہیں ہے. کم از کم میری دانست میں جو بھی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے سمجھ آتا ہے ابھی واضح نہیں ہے. میرا خیال ہے کل کا دن جو ہے انتظار کر لیا جائے, واضح ہو جائے گی کہ ان کی کیا موو ہے. بہت بڑا مشکل لگتا ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب ہوں یا پھر علیم خان صاحب ہوں, انہوں نے بغیر کوئی واضح سمت ہوئے یا آپ لوگوں سے بغیر کوئی گارنٹی ہوئے اتنے بڑے بڑے اقدامات لے لیے ہوں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ صرف گلدستے بھجوائے جا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو, کہیں نہ کہیں تو کوئی معاملہ ہوگا, کیونکہ اطلاعات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ٹکٹ کے پرومسز کیے ہیں وہ زیادہ تر ترین گروپ کے لوگ ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے, اس میں جو لوگ جو ہمارے پاس آئے ہیں جو نمبرز آئے ہیں ان میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یا ان کی معرفت سے بھی ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے لوگوں نے رابطہ کیے ہوئے پی ٹی آئی کے, اور میرا خیال ہے کہ دس نمبر ول سویل. یہ انتشار جو پھیلنا شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں, لاہور میں اور اسلام آباد دونوں جگہ میں, یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں انتشار اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ عمران خان کی کل کی بڑکیں جو ہے نا اس انتشار میں ڈوب جائیں گی. جو کل انہوں نے بڑکیں لگائی ہیں میلسی کے اندر جو سب ڈوب جائیں گی. آپ لوگوں کے لیے مشکل ٹائم آئے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ناکام ہو گئے تو پھر تیار رہنا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. سر آگے 3.5-4 سال سے بھگت رہے ہیں ان کو, اور اللہ نے عزت آبرو دی ہوئی ہے, بھگت رہے ہیں عزت آبرو استقامت کے ساتھ اپنے لیڈر سے لے کے نچلے ہر ورکر کے سطح سے بھگت رہے ہیں. ساری پارٹیاں بھگت رہی ہیں. تو جو 3.5 سال اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. کوئی جو اس قسم کی رعونت کی زبان جو ہے وہ افتخار عارف کا شعر ہے نا کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, اللہ معاف کرے خدا کے لہجے میں نہیں بولنا چاہیے. بس مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کے لوگ رابطے میں ہیں, میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں. آپ کے کچھ لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے, اور آپ ان رہنماؤں میں سے ہیں جن کی ایک بڑی کنسسٹنٹ لائن ہے کہ ہماری پارٹی نے بھی ماضی میں غلطیاں کی, لوٹوں کو لیا,
نہیں لینا چاہیے, اپنے دیرینہ کارکنوں کو ساتھ لینا چاہیے. ان میں بڑی بے چینی ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, ٹکٹ کوئی اور لے جائے گا ہمارے حلقوں میں, ہمارے حلقے ضائع ہو جائیں گے اور پارٹی ہمیں کہیں اور کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہے. بہت بے چینی پائی جاتی ہے آپ کی پارٹی میں. یہ بات فطری ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں ضرور ہارٹ برننگ ہوگی, لیکن ہم نے اس کا آلٹرنیٹ جو ہے فارمولہ جو ہے سیاست میں جو ہے چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پہ ان کا کوئی تھوڑا سا نیگیٹو ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے, منفی اثرات ضرور ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کا بھی جو ہے اسٹریٹجی جو ہے بنائی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارے وفادار ساتھی ہیں جنہوں نے پچھلے 4 سال میں قربانیاں بھی دی ہیں, پارٹی کے ساتھ جو ہے بڑی استقامت کے ساتھ چلے ہیں, ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں کریں گے. یہ تو اس وقت ایک جو کہتے ہیں بگر پکچر یا ایک بڑا مقصد جو ہے قوم کو جو ہے نجات دلانے کے لیے اس ایسے شخص سے جو صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے, خود جو ہے فورن فنڈنگ کہتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کے بچے باہر ہیں, خود اپنے بچے جو ہے پتہ نہیں لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ میں رہتے ہیں, جو کہتا ہے کہ باقیوں کے بچے باہر ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو خوش و خرم رکھے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی اور ہمارے بھی اور سب کے. لیکن یہ جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں, جس قسم کی لغو زبان بولتے ہیں, لوگوں کو کے نام بگاڑتے ہیں اور اسی زبان سے پھر ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, ہمیں تو یہ ہمارے مذہب نے جو ہے اس چیز کے ممنوع قرار دیا ہوا ہے. ریاست مدینہ میں لوگوں نے نام بگاڑے نہیں, جیسے حکم ہے ہمارے دین میں اس بات کا کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑے جائیں. پھر اسی طرح کی زبان پھر آگے سے جب جواب ملتا ہے تو پھر تکلیف مرتی ہے, پھر چیخیں جو ہیں وہ گلگت سے لے کر گوادر تک سب کو سنائی دیتی ہیں. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ظاہر آپ کی پارٹی کی ایک اور کنسسٹنٹ پوزیشن تھی اور وہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد آ نہیں سکتی ہے جب تک بیساکھیاں ہوں گی. یقین آ گیا آپ لوگوں کو بیساکھیاں نہیں ہیں, ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ ادارے جو ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک لائبلٹی بن چکے ہیں. وہ کوئی بھی شخص جو ہے ان کا اس وقت ان کے اپنے لوگ جو ہیں بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. تو ادارے تو بڑی دور کی بات ہے, جو لوگ ان کے سیاسی رفقا ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ان کے ایم این اے جو ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس میں سے بہت بڑی تعداد مجبوری کے تحت بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے پاس چوائسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. خصوصاً پنجاب میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں اور یہ مہنگائی جو ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج جو $26 ملین کا شپمنٹ ہمیں 7 شپمنٹس آتی ہیں مہینے کے اندر ایل این جی کی, $26 ملین کی جو شپمنٹ ہماری حکومت نے شاہد عباسی صاحب نے جو کانٹریکٹس کیے تھے وہ اس وقت $360 ملین کا وہ ایک شپ بک رہا ہے آج کی قیمت میں. یہ مہینے کا $2.5 بلین ہم سیو کر رہے ہیں اس وقت ہمارے وقت کے کانٹریکٹس جو ہیں. اگر یہ صورتحال اس طرح پرسسٹ کی تو یہ کس طرح پیمنٹس کریں گے, کس طرح یہاں پہ گیس آئے گی, کس طرح یہاں پہ تیل آئے گا, اور $200 بلین کا بوجھ جو ہے اضافی پڑ رہا ہے ابھی, اور پٹرول کی پرائسز اور بڑھ گئی ہیں. اس طرح بجلی اسی حساب سے پھر بجلی کی قیمت بڑھے گی, مہنگائی اور اوپر جائے گی, انفلیشن اور اوپر جائے گی. اس صورتحال میں ان کو کون اون کرے گا؟ مگر کوئی بھی نہیں اون کرے گا, اپنے لوگ نہیں اون کریں گے. آپ بات کر رہے ہیں بیساکھیوں کی, قیمتیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہوئی ہیں نا, اب آپ کی حکومت آئے گی تو آپ کو بھی بڑھانی پڑیں گی, اور آپ ان پر دباؤ ڈال کر ان سے 10 روپے کم کرا دیں گے, جس کی وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ اب بڑھنے کا خطرہ ہو گیا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا بڑھ گیا, آپ کو بھی اس کا پرابلم ہوگا. دیکھیں ہمیں بالکل یہ فیس کرنا پڑے گا, لیکن ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے ہوئے تھے. ہم نے اس وقت بھی حقیقت کا جو ہے سامنا کیا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, ہم نے اپنے بلوں کو آگ نہیں لگائی ہوئی تھی, لوگوں کو سول نافرمانی کی دعوت نہیں دی ہوئی تھی, نوکری اور گھروں کے وعدے نہیں. ہم لوگوں کو حقیقت بتائی کہ یہ شخص جو ہے ملک کا 4 سال میں یہ حال کر کے گیا ہے, ہم سب نے مل کے اس کو جو ہے نا اپنے جو لمیٹڈ مینز ہیں اس میں ہم نے زندہ رہنا ہے اور اکانومی ریوائیو کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. جھوٹ سے کبھی کوئی چیزیں نہیں بنتی, یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. اب بین الاقوامی سازشوں کا فارن فنڈنگ کا کیس اس میں ہے, ڈونیشن ہے یہ اسرائیلیوں ہندوستانیوں سے یہ لیتے ہیں اور بین الاقوامی سازشوں کا الزام لگاتے ہیں. کس قسم کی بات, یہ لوگوں کے اجتماعی شعور کی توہین کرتے ہیں.
مگر خواجہ صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور وہ ناکام بھی ہوتی نظر آئی ہیں. محترمہ کی تو بڑی کمزور حکومت تھی، اس طریقے سے اداروں کی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی، پھر ہم نے دیکھا وہ ناکام ہو گئی تھی. آپ کو یقین ہے یا کہیں نہ کہیں شک ہے کہ آپ کی ناکام ہو سکتی ہے مہم؟ دیکھیں 100% جو سرٹنٹی ہوتی ہے یا 100% جو ہے وہ مثبت طریقے سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. وہ میں تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں تو جو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ایک کیلکولیشن کا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، JUI کے پاس، اور دوسرے ہمارے اتحادی جو ہیں ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں. اس کے بعد جو لوگ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کیا ایڈیشن کریں گے. اس کے بعد جو حکومت کے اتحادی جو ہم سے رابطے میں ہیں، فائنلی جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ کتنے ووٹ. لیکن جو نمبر ہم نے کل یا پرسوں جب بھی جو ہے ہم نے موو کرتے ہیں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کے ایک ڈیفینیٹ اور بیسز ہوں گے. بڑی کلیئر کٹ ہمارے پاس سچویشن اللہ کے فضل سے ہوگی، اس کی مہربانی سے تو ہم موو کریں گے اور ضرور موو کریں گے. بالکل اس وقت ہماری جو نمبرز ہیں پورے ہیں، کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس میں کہ ہم نے موو نہیں کرنی. بلکہ پچھلے 2 3 4 5 روز میں یہ بار بار چیز آتی رہی ہمارے زیر بحث کے لاہور میں بھی موو کرنی ہے، یہاں بھی موو کرنی ہے، اسپیکر کے خلاف موو کرنی ہے. یہ تمام آپشنز جو ہیں نا وہ ہم ان کو وے کرتے رہے، ان کو ہم ایگزامن کرتے رہے، اور اللہ کے فضل سے وی ہیو میڈ اپ آور مائنڈ ناؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے متعدد وزراء کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے، متعدد تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے، مگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. پروگرام میں شامل کریں. اسلام آباد پریس کلب کے باہر طلبہ کے پرامن احتجاج پر پولیس فورس کے استعمال اور پھر مظاہرین کے خلاف FIR کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس بارے میں معافی چاہتا ہوں. آج کی سماعت میں موجود نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی کے مطابق سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ FIR بنتی تھی؟ اسلام آباد میں طلبہ کا یہ کیمپ کب سے لگا ہوا ہے؟ جس کے جواب میں درخواست گزار ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیمپ 1 مارچ سے لگا ہوا ہے. آج کی سماعت میں موجود اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب شاہین نے عدالت کو بتایا کہ میں طلبہ سے ملا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں سادہ کپڑوں میں لوگ آ کر ہراساں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بلوچستان کے ینگ اسٹوڈنٹس پرامن طور پر بیٹھے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے ان کے پاس کوئی نہیں گیا. یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں تو زیادہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو. انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ 2014 میں صدر عارف علوی اسی کورٹ کے سامنے پٹیشنر کے طور پر موجود تھے، جنہیں عدالت نے ریلیف دیا. وفاقی حکومت کو تو چاہیے کہ وہ بلوچ طلبہ کو فوراً مہیا کرے تاکہ وہ اپنی آواز سنا سکیں. ان کی نسلی پروفائلنگ بھی ہو رہی ہے، یہ تو غیر آئینی اور بہت سنجیدہ بات ہے. سماعت کے دوران عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کو روسٹرم پر بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ بلوچ طلبہ کا معاملہ دیکھا جائے گا. پرامن طلبہ بیٹھے ہیں، جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس بارے میں معافی چاہتا ہوں. سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پرائم منسٹر یا کسی سینئر وزیر کو وہاں جانا چاہیے تھا. ان کی آواز دبانے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کو تو فورم دینا چاہیے جہاں وہ اپنی بات کر سکیں. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو مشورہ دیا کہ عدالت خود مقدمہ خارج نہ کرے بلکہ عدالت پولیس کو ایسا کرنے دے. جس کے بعد عدالت نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس آپریشن پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی. آج ہی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے مظاہرین کے کیمپ کا دورہ کیا اور انہیں حفیظ بلوچ کی گمشدگی پر ایکشن کی یقین دہانی کرائی. شیری مزاری نے مظاہرین سے کہا کہ مجھے وفاقی حکومت نے آپ کے پاس بھیجا ہے، حفیظ بلوچ کی بازیابی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. میں اس واسطے پہلے نہیں آئی کیونکہ میں ان کا کچھ ہاتھ میں ہو آفر کرنے کے لیے. میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں، بٹ تو حکومت نے بھیجا ہے آفیشلی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ. تو اس واسطے اب جو بھی ہم ایکشن کریں گے اور جو میں بات کر رہی ہوں آئی ایم ڈوئنگ اٹ ود دا فورس آف دا فیڈرل گورنمنٹ، تو اس پہ ایکشن ہوگا. آج کی سماعت کے حوالے سے جاری ہونے والے عدالتی فیصلے کے مطابق بلوچستان کے طلبہ پرامن طریقے سے اپنا کیمپ لگا کر وفاقی حکومت کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، مگر افسوس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کا کوئی ذمہ دار نمائندہ نوجوان مظاہرین کے پاس نہیں گیا. ان مظاہرین کی جائز توقع تھی کہ نہ صرف انہیں سنا جائے گا بلکہ ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے مؤثر فیصلہ سازی بھی کی جائے گی.
جسٹس اطہر من اللہ نے مزید لکھا کہ ضرورت سے زیادہ اور غیر ضروری طاقت کے ذریعے بلوچ طلبہ کا کیمپ ہٹانے کا اقدام اور پھر مجرمانہ کیس کا اندراج یقینی طور پر ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال تھا جو عوامی مفاد اور ان کے بنیادی حقوق جو آئین میں درج ہیں اس کے متضاد ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ بات پریشان کن ہے کہ بلوچستان کے نوجوان طلبہ کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور سرکاری حکام کی طرف سے ان کی نسلی پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی ترجمانی کرنے والے سرکاری حکام کے کنڈکٹ نے ایسے تاثر کو جنم دیا ہے۔ اس بات کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ نسلی پروفائلنگ تباہ کن اور ناقابل دفاع ہے جسے پاکستان میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ صرف نسلی پروفائلنگ ہی نہیں بلکہ اس کا تاثر بھی ریاستی سیکیورٹی اور اس کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یہ ریاست اور وفاقی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہری طور پر بلوچستان کے رہائشی بالخصوص وہاں کے نوجوانوں سے متعلق غیر معمولی دیکھ بھال اور نرم دلی کا مظاہرہ کریں تاکہ اس قسم کے خدشات اور تاثر کو دور کیا جا سکے کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے یا ان کی نسلی پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ موجودہ کیس میں ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے اہم اور بھاری فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہوئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے تحریری حکم نامے میں مزید لکھا کہ وفاقی حکومت کی سربراہی معزز وزیر اعظم کرتے ہیں اور ان کی مدد وفاقی کابینہ کے اراکین کرتے ہیں جنہوں نے اسی عدالت میں اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے آرٹیکل 144 کے نفاذ اور طاقت کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ناقابل فہم ہے اور نہ ہی اس کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ طلبہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے انہیں اب ان کے آئینی حقوق سے محروم کر دیا جائے اور وہ یہ محسوس کریں کہ وہ اس بات سے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کی آواز دبائی جا رہی ہے یا ان سے قانون سے مختلف نمٹا جا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید لکھا کہ عدالت بادی النظر میں مطمئن ہے کہ جو FIR درج کی گئی ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ ساتھ ہی عدالت کی رائے یہ ہے کہ وہ حکام جو وفاقی حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے مظاہرہ کرنے والے پرامن طلبہ کی آواز اور ان کے خدشات کو نظر انداز کر کے اور پھر ان سے قانون کے برخلاف نمٹ کر خود کو قابل احتساب بنا دیا ہے۔ لیکن عدالت اس حوالے سے اٹارنی جنرل کی درخواست پر تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور پھر وفاقی حکومت کو مشورہ دیں گے۔ یہ عدالت معزز وزیر اعظم اور کابینہ اراکین سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ بلوچستان کے طلبہ کے خدشات سننے کے لیے ان سے رابطہ کریں گے اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے، اور ان سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے نسلی پروفائلنگ کے خدشات اور تاثر کو ختم کرنے کے لیے مؤثر پالیسی پر فیصلہ سازی کریں گے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے کے آخر میں لکھا کہ وہ حکم امتناع جس میں حکام کو FIR کے تحت لوگوں کی گرفتاری اور ان کو ہراساں کرنے سے روکا گیا تھا وہ اگلی سماعت تک قابل عمل رہے گا۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ 8 فروری کو خضدار میں اپنے آبائی گاؤں سے لاپتہ ہوئے تھے۔ ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کو 7 دن گزر چکے ہیں لیکن ان کی بازیابی کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔